कुछ लम्हे बाद उसे महसूस हुआ कि आमन की उंगली का नरम व गर्म लम्स किसी तर चीज के साथ उसके होठों पर लगा हो। उसने आंख ना खोली, वो जो कर रहा था उसे करने दिया। होठों पर हल्की सी जबान फेरते ही उसे महसूस हो गया था कि उसने तेल लगाया है, और इस ख्याल के आते ही कि वो तेल लेने गया था, जान में जान आई। जू प्लीज नाटक बंद करो। मैं जानता हूँ तुम नहीं सो रही, उठो यार। अमन की आवाज में इस बार जरा सख्ती थी। मुकाबिल ने मानो कसम खा रखी थी वो कुछ भी बोलता रहे, वो आंख नहीं खोलेगी। ओके, मत खोलो आंख, फिर मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ? मेरा वैसे भी बहुत दिल चाह रहा है। बस उसका संजीदगी से कहना था कि जोनी ने ना सिर्फ आंख खोली बल्कि बर्फ की फुर्ती से उठकर बैठी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और यकीनन आप लोग सब भी मेरी तरह वफ़ाए यार की अगली एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए आप सब लोगों का हम इंतज़ार जो है वो ख़त्म करते हैं और आपको वफ़ाए यार की किस्त नंबर 28 सुनाना शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए। वो जोनी को लेकर वापस हवेली आ गया था। आमन उसे लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था ताकि उसे अपने कमरे में लिटाकर अपने दादा से बात करने चला जाए, मगर शाहीन बेगम ने उसे लाउंज से आगे बढ़ने ही ना दिया। पहले इसका फैसला होगा, फिर ये किसी के कमरे में जाएगी। उनका ये सख्त जुमला आमन का खून खौला गया था, मगर वो खामोश रहा। उसे सोफे पर लिटा दो आमन, मैं चादर मंगा देता हूँ। शाहमीर जो उसके साथ ही घर में दाखिल हुआ था उसकी जानिब देख आहिस्तगी से गोया हुआ। शाहमीर उसे आंखों ही आंखों में इशारे कर रहा था कि लड़ने की मत सोचना। अगर जोनी को बहिफाजत रखना चाहते हो तो। पहली बार उसे शदीद पछतावा हो रहा था कि वो इन जालिमों की हवेली में पैदा हुआ, जो जानवरों से भी बदतर हैं, जो किसी भी लम्हे अपने ही खून को नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। वही जानता है किस दिल से इसने जोनी को सोफे पर लिटाया था। शाहमीर ने नूरी से कहकर चादर मंगा ली थी। ये लो। आमन की जानिब चादर बढ़ाते हुए वो आहिस्तगी से बोला। इस हसीन लड़के ने शाहमीर से चादर लेकर फौरन ही जोनी को मुकम्मल ढक दिया था। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं खड़े रहना, इसके पास। आमन शामिर से मुखातिब होकर संजीदगी से गोया हुआ। ये जिंदगी में पहली बार था जब शामिर और आमन किसी मामले में एक साथ खड़े हों। उसका दिल जोनी को एक लम्हे के लिए भी वहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो शामिर को उसकी रखवाली के लिए छोड़कर इब्राहिम बख्श के कमरे की जानिब लंबे कदम भरते हुए सुर्ख होते चेहरे के साथ दाखिल हुआ। उसकी आंखें लहू बरसा रही थी। कभी जिस मुकाम पर आफिया थी, आज इसी मकाम पर जोनी खड़ी थी। वो आफिया को नहीं बचा सका था, मगर जोनी, इसे वो कुछ नहीं होने देगा। ये उसका खुद से वादा था और इस वादे की वफा के लिए वो अपनी जान तक दे सकता था। सलाम नहीं करोगे? लगता है हवेली से दूर रहकर सारी तमीज़ और तहजीब भूल गए हो। इब्राहिम बख्श उसे कमरे में बगैर सलाम के दाखिल होता देख फौरन ही टोकने लगे, मगर उसने जवाब में कुछ न कहा। अपने रूपदार अंदाज में आकर उनके कमरे में रखे सोफे पर शहाना अंदाज में बैठ गया। क्या काम था आपको मुझसे? वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रखते इस्तफसार किया। क्यों, अपने पोते से काम होगा तभी बुला सकता हूँ उसे चाय पीने के लिए? वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछने लगे। बिल्कुल, वरना इस चाय का शर्फ मुझे 2 साल पहले न जाने कितनी बार मिल चुका होता। आमन ने पलटकर सपाट से लहजे में जवाब दिया तो इब्राहिम बख्श एक लम्हे के लिए इस नौजवान का सुर्ख चेहरा बगौर देखने लगे। तो तुम अपने दादा पोते का रिश्ता नहीं रखना चाहते? गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। इस सवाल का जवाब तो मैं 2 साल पहले ही दे चुका हूँ, फिर दोबारा करने का क्या मतलब? इब्राहिम ने नूरी को इशारा किया बाहर जाने का, तो वो फौरन ही चाय का कप आमन के सामने रख कर वहाँ से बाहर की जानिब चल दी। ठीक है, तो बात करना बेकार है तुमसे। हमें तो लगा था कि 2 साल में तुम्हें अकल आ गई होगी, मगर नहीं। मगर लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। अच्छा लगा होगा ना, मामूली सी नौकरी के लिए मारे मारे फिरना, अपना और आफिया का पेट भरने के लिए लोगों से उधार लेना, बसों की छतों पर बैठकर काम पे जाना, छोटी छोटी गलतियों पर जलील होना, घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना। और कितना जलील हो गया आमन बख्श, तुम्हारे अंदर कोई इज्जत नफ्स बची है भी या नहीं? उनकी बातें सुन एक लम्हे के लिए वो हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो हर वक्त अपने दादा की नज़र में रहता है। वो इसकी ज़िंदगी के मुतालिक हर बात जानते हैं, हत्ता कि आफ़िया के मुतालिक भी। अगर वो जानते थे कि आफ़िया ज़िंदा है तो उसे लेने अपने कुत्तों को क्यों नहीं भेजा? अनगिनत सवालात एकदम चलने लगे थे ज़हन में। आमन के जाने के बाद इब्राहिम बख्श ने उसकी जगह अपने वफ़ादार आदमी को बिठाया काम पर, मगर सिर्फ़ कुछ ही माह बाद उन्हें शदीद नुकसान का सामना होने लगा। साथ-साथ अक्सर का इंतकाल हुआ तो फ़हीम जो कारोबार पूरा सँभाले हुए था, वो भी अपनी बीवी के
غم میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گیا۔ فیض بخش کو تو اپنی رنگینیوں سے ہی فرصت نہیں تھی، اور احسن وہ اس قابل نہیں تھا کہ سب کچھ اکیلے سنبھال سکے۔ بچے ان کے دونوں پوتے، تو شاہ میر کو شروع سے ہی خاندانی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پیشہ ہی الگ منتخب کیا، اور شہروز اسے تعلیم مکمل کرنے کے لیے ہی ابھی سالوں درکار تھے۔ بچی ان کی واحد امید و کرن ان کا بڑا پوتا آمن بخش۔ اس لڑکے کی ذہانت کا اندازہ تو انہیں شروع سے تھا، تب بھی تو صرف اسے باہر ملک بھیجا پڑھنے کے لیے۔ آمن نہ صرف ذہین محنتی تھا بلکہ ان کے بعد گدی کا جانشین بھی۔ اس لڑکے میں ہر وہ کوالٹی تھی جو کسی سربراہ میں ہوتی ہے۔ وہ محنت سے گھبرانے والوں میں سے نہیں تھا، اور نہ غربت سے۔ وہ اپنے ہونہار پوتے کو یوں اپنی زندگی 2 لڑکیوں کے پیچھے خراب کرنے نہیں دے سکتے تھے۔ بہت پیسہ لگایا تھا انہوں نے آمن کی پڑھائی پر، اب جب پھل کھانے کا وقت آیا تو وہ ایک معمولی سی کنیز کی خاطر حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ کس قدر احسان فراموش خون تھا ان کا، وہ یہی سوچ افسردہ ہو رہے تھے۔ وہ چاہتے تو زونی کو اسی دن پکڑ لیتے جب وہ جائیداد بیچنے پہنچی تھی، مگر نہ کیا، کیونکہ اسے چارے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے۔ انہیں علم تھا کہ آمن بخش کسی کے لیے بھی حویلی واپس نہیں آئے گا، سوائے اس بھاگی ہوئی لڑکی کے۔ عشق جو ٹھہرا اس کا، عزت نفس بچی ہے، تبھی تو پلٹ کر اس دہلیز پر دوبارہ نہیں آیا، اور نہ کبھی آتا تو پھر کیوں آئے؟ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا، ابراہیم بخش مغرور لہجے میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بے نیازی سے بولے۔ مانا اپنے پوتے کی انہیں اس وقت شدید ضرورت تھی، لیکن یہ بات وہ مقابل پر ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ واقعی آپ نے نہیں بلایا؟ اس نے طنزیہ مسکرا کر سوال جتاتے ہوئے کیا، جیسے بتا رہا ہو کہ چالاک نہ بنو دادا، تمہارا ہی پوتا ہوں۔ نہیں، وہ مغرور لہجے میں صاف انکار کر گئے۔ کیوں جھکائیں اپنی ناک جب مقابل کی کمزوری ان کے ہاتھ میں ہے؟ تبھی جس دن میں نے زو کو گھر کے دروازے سے داخل ہونے دیا، اس کے دوسرے دن ہی وہ پکڑی گئی۔ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا یہ؟ آمن دانت پیس کر نہایت تحمل سے جتاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں ہمیں، فی الحال یہ فالتو کی باتیں ہیں، اسے پکڑے جانا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ کب تک بھاگ سکتی تھی وہ؟ ابراہیم بخش لاپرواہی سے بولے۔ وہ کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آمن کو واپس بلانے کے لیے انہوں نے زونی کا چارے کی طرح استعمال کیا ہے۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ہم نے ابھی بھی نہیں روکا تمہیں، مگر یاد رکھنا تمہارے جاتے ہی زونی کو باندھی بندھا دیا جائے گا، اور میں اسے کسی کا مخصوص نہیں کروں گا، کیونکہ اس حرامزادی نے نہ صرف بھاگنے کی بلکہ ہماری جائیداد بیچنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کی سزا دگنی ہوگی، باقی سب سے۔ اسے ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے باقی حویلی کی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ کوئی بھی حویلی کی بیٹی بھاگنے سے پہلے اس کا انجام یاد کر کے تھر تھر کانپے گی۔ اور تم جانتے ہو ہمارے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں۔ اور وہ خاصا اکڑ کر کہنے لگے تو آمن کی دماغ کی نسیں ابھر آئیں۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اسے شاہ میر کے الفاظ بخوبی یاد تھے، اور وہ نوجوان خود بھی واقف تھا کہ وہ اکیلا ان سب سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے، نہ طاقت، نہ منصب، نہ پیسہ، نہ اپنے حصے کی جائیداد۔ وہ جانتا تھا بے مطلب تو نہیں بلایا گیا اسے یہاں واپس۔ آمن ڈائریکٹ موضوع پر آیا۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ اپنے ہی پوتے سے لین دین کرنا پڑ رہا ہے، یہ سب تم لوگوں کا ہی تو ہے، ہم تو صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں میں واپس کاروبار سنبھالوں؟ وہ ان کی مفانہ بات کا مطلب سمجھتے تیزی سے گویا ہوا۔ تو کیا تمہاری عزت نفس برداشت کر لے گی مفت میں بیٹھ کر روٹی توڑنا اپنے باپ کی طرح؟ انہوں نے طنزیہ پوچھا۔ میں آپ سے یا اس حویلی سے کسی بھی بندے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ لوگوں کے لیے کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تیزی سے کدورت بھرے لہجے میں بولا، تو ابراہیم بخش مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو بھول جاؤ ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، مگر یاد رکھنا اس بار گئے تو واپس میں نہیں آنے دوں گا تمہیں، چاہے تم کتنا ہی کیوں نہ تڑپو، چاہے تم کتنا ہی کیوں نہ بولو کہ تمہارا بھی حق بنتا ہے اس باندی پہ، مگر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا میں اسے۔ اگلی بار جب آؤ گے تو تمہارے لیے دروازے ویسے نہیں کھلیں گے جیسے آج کھلے ہیں، اور نہ ملازمین تمہاری بات مانیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر اس بار حویلی سے باہر قدم نکالنا۔ ان کی دھمکیاں سن آمن اپنی مٹھیاں بھیجی۔ کوئی اتنا بھی بے غیرت ہو سکتا ہے؟ شرم آتی ہے آپ کو ذرا بھی؟ وہ پوتی ہے آپ کی، آپ کا خون کیسے بے غیرتوں کی طرح یوں سودا کر رہے ہیں اس کا؟ آمن چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکا تھا۔ آمن بخش مت بولو، کس کے سامنے بیٹھے ہو تم؟ آمن کے الفاظ انہیں اپنے سخت توہین معلوم ہوئے۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر چنگھاڑے۔ بہت مشکل تھا آمن کے لیے اس لمحے اپنا غصہ قابو کرنا، مگر وہ بے بس تھا۔ زونی کی غلطیوں نے اسے بے بس کر دیا تھا آج۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، جو آپ بولیں گے وہ کروں گا، مگر شرط ہے میری بھی، آپ زونی سے میرا نکاح کرائیں، آج ابھی اسی وقت۔ اس نے رعب دار انداز میں اپنی شرط رکھی۔
ہرگز نہیں، وہ بھاگی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں بھاگنے والی لڑکیوں کی کیا سزا ہوتی ہے یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے مخصوص ہو جائے، جیسے عافیہ تھی، تمہارے علاوہ کوئی نہیں چھو سکے گا اسے، تمہیں ہی حق ہوگا اسے سزا دینے کا، اور ہمیں یقین ہے کہ تم دینا بھی چاہو گے۔ آخر کو وہ تمہارے جذبات سے کھیل کر تمہارے حصے کی جائیداد لے کر بھاگی تھی، بدلے کی آگ تو تمہارے سینے میں بھی لگی ہوئی ہوگی۔ انہیں یقین تھا وہ بدلہ ضرور لینا چاہے گا، آخر وہ ان کا خون تھا۔ ایک عورت جس سے آپ کو محبت ہو، آپ اس کے لیے پورے خاندان سے لڑ جائیں، اس سے نکاح کی خواہش میں مسجد کے دروازے تک پہنچ جائیں، لیکن وہ دھوکہ دے کر بھاگ جائے، اور پھر تقدیر ایسا وقت لائے کہ آپ کو اسے سزا دینے کا موقع ملے، اس کے حسن کو جس پر وہ اتراتی تھی مٹی میں خاک کر دینے کا موقع ملے۔ تو ابراہیم بخش کے نزدیک کون اس موقع کو گنوانا چاہے گا؟ لاکھ وہ محبت کا دعوے دار تھا، مگر بدلے کی آگ سینے میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ خاص طور پر مرد اپنی تذلیل اتنی جلدی نہیں بھولتا۔ آمن خاموش ہو گیا، اسے لگا انہیں اگر یہ پتہ چلا کہ وہ زونی سے ابھی بھی محبت کرتا ہے تو وہ مزید اس کی محبت کو استعمال کریں گے اس کے خلاف۔ یقیناً ابراہیم بخش اس کا دل ٹٹول رہا تھا ان باتوں سے، اور یہ بات وہ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ اگر وہی سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے کے لیے رک رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جب تک زونی محفوظ ہے مجھے منظور ہے۔ وہ اتنی جلدی راضی ہو جائے گا، ابراہیم بخش کو اندازہ نہ تھا۔ وہ بہت اڑیل تھا، اتنی جلدی کیسے ہتھیار ڈال گیا؟ وہ یہی سوچ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اگلا سین، دادا پوتے کے کمرے سے باہر آتے ہی فائز رانا اجلس سے ان کی جانب آیا۔ ابا حضور، آپ کے فیصلے کا منتظر بیٹھا ہوں میں۔ وہ جیسے یاد دہانی کرا رہا تھا کہ زونی کا فیصلہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے۔ دادا، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں، وہ میری منگیتر ہے، اس لیے سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے اس پر، اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہروز اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تم منگیتر تھے اس لیے سب سے زیادہ حق بھی تمہارا ہے اس پر، لیکن اگر تم اس سے نکاح کرتے ہو تو ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ تم ہمارے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو اس بھاگی ہوئی لڑکی سے نکاح کر کے جو سزا کی حقدار ہے۔ اب جبکہ تم اس سے نکاح کر رہے ہو تو پھر ہم وہ سزا بھی تم پر عائد کرتے ہیں۔ ہم اسے جہیز کے طور پر کچھ نہیں دینے والے، حتیٰ کہ اس کی جائیداد کا حصہ بھی نہیں۔ ابراہیم بخش تو کیا پوری حویلی اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ بغیر جائیداد کے حصے کے شہروز کبھی بھی زونی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، خاص طور پر اس وقت جب اسے بھاگے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور نہ جانے وہ لڑکی کہاں اور کس کے ساتھ رہ کر آئی ہے۔ ان کی بات سن شہروز کو جیسے دھچکا سا لگا ہو۔ جائیداد کے بغیر زونی اس کے کس کام کی؟ وہ کیا کرے گا اس سے شادی کر کے؟ وہ تو اس سے محبت تک نہیں کرتا۔ کیا سوچ رہے ہو شہروز؟ وہ نکاح کے لیے راضی ہے یا کہو جلدی؟ ہاں کہو جلدی۔ شامیر اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اجلس سے گویا ہوا۔ اس کے نزدیک وہ محبت کرتا تھا زونی سے، بے پناہ محبت۔ جائیداد ملے یا نہ ملے اسے فرق نہیں پڑے گا۔ شامیر کے کہنے کے باوجود بھی شہروز خاموش رہا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے شہروز؟ شامیر نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ زونی اسے بھی پسند تھی، مگر اس نے صرف اس کے لیے چھوڑی کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا اس کے گلے لگ کر زونی کی محبت میں۔ آج جب زونی اسے مل رہی تھی تو پھر وہ کیوں خاموش کھڑا تھا؟ آمن مسکرا دیا، کیونکہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے دادا نے۔ شہروز، تم محبت کرتے ہو نا؟ شہروز کی خاموشی مانو اب اسے سمجھ آنے لگی تھی، اس کے دل کو شدید کر پہنچا تھا۔ آج شامیر کو اپنی ماں کی بات یاد آئی اور لگا ہاں وہ سچ کہہ رہی تھی، بس وہی اندھا بنا رہا تھا اپنے بھائی کی محبت میں۔ ابا حضور، اس کی ابھی فائز رانا کچھ کہتا ہے، اس سے قبل ہی شامیر شہروز کا ہاتھ چھوڑ تیزی سے دانت پیستے ہوئے اپنے دادا کی جانب دیکھ گویا ہوا۔ آپ اسے میرے نکاح میں دے دیں، مجھے بغیر جہیز کے منظور ہے۔ وہ اگر وہ زونی کو باندی بننے سے بچا سکتا تھا تو وہ بخوشی راضی تھا اس سے دوسرا نکاح کرنے کے لیے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ پیچھے سے برتن گرنے کی آواز آئی، جس پر سب پیچھے کی جانب متوجہ ہوئے۔ شامیر نے بھی پلٹ کر دیکھا، وہ برتن مریم کے ہاتھ سے گرے تھے جن میں وہ زونی کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ مریم نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھیں وہ شدید شکوہ کرتی معلوم ہوئیں۔ مریم کے چہرے پر ایک دل جلی سی مسکان بکھر آئی۔ شامیر شرمندہ سا ہو گیا، اس کے دل میں کوئی پرانی محبت کو پانے کی نیت نہ تھی، وہ صرف زونی کو باندی بننے سے بچا رہا تھا۔ نہیں، تم اس کے منگیتر نہیں ہو، اس لیے تمہارا زونی پر کوئی حق نہیں، اور پھر ویسے بھی 2 اخیافی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کی بات سن شامیر کے کان کھڑے ہوئے، اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی، نہ صرف اس کے بلکہ آمن کے بھی، کیونکہ دونوں ہی اس متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور جانتے بھی کیسے؟ دونوں نے ہی 2 سال سے حویلی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ اخیافی بہنیں؟ شامیر نے الجھ کر دہرایا۔
زونی اور مریم بہنیں ہیں۔ امن زیر لب بڑبڑا کر شاہمیر کو دیکھنے لگا جو خاصا شوق نظر آ رہا تھا۔ ہاں، مریم کومل اور فہیم کی بیٹی ہے، یعنی زونی کی اخیافی بہن۔ فیض بخش جو اسی وقت وہاں آئے تھے شاہمیر کو دیکھتے ہوئے بتانے لگے، یہ ایک اتفاق تھا یا مریم نے استعمال کیا تھا اس کا حویلی کے اندر پہنچنے کے لیے؟ اب وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے فہیم کی جائیداد سے، اور اسی لڑائی کی وجہ سے اماں نے اسے حویلی سے نکال دیا تھا جسے تم پھر لے آئے۔ فیض بخش کے الفاظ سن وہ مزید الجھا۔ مریم نے اسے کبھی قریب نہیں آنے دیا۔ میاں بیوی ہونے کے باوجود وہ درمیان میں تکیہ حائل کرتی تھی۔ 2 سال بعد بھی ان کا رشتہ اجنبیوں سے زیادہ کا نہ تھا، جبکہ حویلی میں اس کی پیٹھ پیچھے وہ اپنے حصے کے لیے آواز بلند کر لڑائی کی ابتدا کر چکی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ فہیم کی بیٹی ہے، سوائے اس کے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ سوچ کے اسے استعمال کیا ہے مریم نے۔ وہ غصے و غم دکھ کی کیفیت سے سرشار ہوا۔ تو وہ لڑکی اس کا استعمال کر رہی تھی صرف اپنے حصے کی فہیم سے جائیداد لینے کے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس لمحے وہ ہنسے یا روئے۔ ابا حضور، تو زونی کو باندی بنایا جا رہا ہے نا؟ فائز رانا جیسے اپنی بات پختہ کر رہا ہو۔ آمن خاموشی سے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دادا اپنی شرط منوانے کے بعد باقی سب سے خود نمٹیں گے۔ ہاں، آج سے زونیشا بخش باندی ہے۔ اتنا ہی سننا تھا کہ فائز رانا کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ اسے بس یہی تو چاہیے تھا، لیکن ان کا اگلا جملہ فائز رانا کی ساری پل بھر کی خوشی خاک کر گیا، صرف آمن بخش کی۔ ابا حضور، فائز رانا فوراً احتجاجاً چیخا، اس کے سر سے پاؤں تک آگ جو لگ گئی تھی جسم میں۔ کیا؟ ابراہیم بخش اس کی جانب دیکھ، آمن اسے سزا نہیں دے گا، یہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اور باندی اسے اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اس سے سزا دی جا سکے۔ آمن اس سے محبت کرتا تھا، ہے نہیں، وہ بھی بدلے کی آگ سینے میں لیے بیٹھا ہے، اس لیے ہم اسے موقع دے رہے ہیں۔ ایک تیر سے 2 نشانے لگائے ہیں، اس فیصلے سے ہم نے زونیشا بخش کو سزا بھی مل جائے گی اور ہمارے پوتے کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابراہیم بخش کہتے ہی شاہمیر اور باقی سب آمن کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ ہاں، یہ محبت نہیں ہو سکتی جس میں وہ بجائے نکاح کے اسے اپنی کنیز بنانے پر راضی ہو جائے۔ شاہمیر کو یقین نہیں آیا، کیا اس نے گاڑی میں دیکھا تھا وہ جھوٹ تھا؟ اور اگر وہ جھوٹ نہیں تھا تو آمن کیسے راضی ہو گیا اسے اپنی کنیز بنانے پر؟ میری بیٹی کسی کی کنیز نہیں بنے گی، کتنی بار کہوں میں؟ فہیم اپنے باپ کا فیصلہ سن چیختے ہوئے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ فہیم، آواز نیچے رکھو۔ ابراہیم بخش زور سے دھاڑا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا، مگر باندی نہیں بننے دوں گا۔ بیٹی ہے وہ میری، آپ کو تو کوئی لحاظ شرم غیرت ہے نہیں، اپنی پوتی کو باندی بنا رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ فہیم مارے جلال کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنی بیٹی پر آئی تو آگ لگ گئی، جب گاؤں والوں کی بیٹیوں کو نوچتے تھے تب یاد نہیں آیا تمہیں یہ سب کبھی؟ فائز رانا خاموش نہیں رہ سکا۔ مانا فائز رانا خود کون سا دودھ کا دھلا تھا، لیکن جو اس نے کڑوی بات کہی وہ بھی سچ تھی۔ کیوں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلنا اتنا آسان لگتا ہے ایک مرد کو، اور جب بات اپنی بیٹی کی عزت پر آئے تو آگ لگ جاتی ہے؟ گویا اپنی عزت، دوسرے کی عزت کچھ نہیں، اپنی بیٹی بیٹی، دوسرے کی بیٹی گوشت کا لوتھڑا۔ تو چپ رہے آستین کے سانپ، ورنہ کچھ چلنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، سمجھا؟ فہیم اس کا کالر پکڑ کر آنکھوں میں شعلہ باری لیے چنگھاڑا۔ فہیم، چھوڑو اسے، ابا فیصلہ سنا چکے ہیں، اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم چلے جاؤ یہاں سے۔ فیض بخش اس کے ہاتھ سے فائز رانا کا کالر چھڑواتے بھپر کر بولا، تمہاری بیٹی نہیں ہے نا وہ، اس لیے تمہارے لیے اتنا آسان ہے ابا کا فیصلہ قبول کرنا۔ اگر میری بیٹی کی جگہ تمہاری بیٹی ہوتی پھر میں پوچھتا کتنا مانتے ہو تم ابا کے فیصلے کو؟ فہیم دانت پیستے ہوئے آگ بگولا ہو کر دھاڑا۔ فہیم، اگر تمہیں ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے تو تم حویلی سے جا سکتے ہو، مگر یہاں رہ کر ہمارے فیصلے کے خلاف جانے کی غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ ابراہیم بخش ایک ایک لفظ چبا چبا کر غصیلے لہجے میں گویا ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ فہیم یہ کہہ کر آہستگی سے پیچھے کی جانب قدم لینے لگا۔ سب حیران ہوئے وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑ کر تیزی سے زونی کی جانب دوڑا، مگر جاتے جاتے اس سے ختم کر کے جاؤں گا۔ زونی کو ہوش ابھی کچھ وقت پہلے ہی آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ باتیں سن سکی تھی ان کی لڑائی کی، اور کچھ نہ سن سکی۔ دماغ سن سی کیفیت میں ہونے کے سبب
اس کا باپ اس کے پاس آیا، یہ بھی دیکھا اس بے جان لڑکی نے، اس نے گلا دبایا، وہ یہ بھی دیکھتی رہی۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو تھے، زونی نے یہ بھی دیکھا۔ ایک بار بھی اس نے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی، نہ پڑپڑائی، گویا وہ بھی یہی چاہتی ہے اس کا باپ اسے مار کر یہاں سے جائے، زندہ نہ چھوڑے ان ظالموں کے لیے۔ آہستہ آہستہ اس کا سانس گھٹنے لگا، اس کی بلوری خوبصورت آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ مریم وہیں کھڑی تھی، چاہتی تو اپنے باپ کو ہٹاتی، مگر اس نے ایسا نہ کیا، کیونکہ پہلی بار اس کا باپ کچھ صحیح کر رہا تھا۔ ایک حرام کی زندگی سے کہیں بہتر موت تھی۔ آمن یہ دیکھ آواز بھاگتا ہوا آیا اسے بچانے۔ چاچا چھوڑو اسے۔ اس نے فہیم کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو پیچھے سے مریم نے اسے ہٹانے کے لیے کانچ کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ اس لڑکے کا سر چکرایا، سر سے فوراً ہی خون نکلنے لگا۔ شاہین بیگم اس پر زور سے چیخیں اور قریب آ کر اس کے چہرے پر تماچے برسانے لگیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی حرامن، میرے پوتے کو مارنے کی؟ آمن تو شروع سے ہی ان کا لاڈلا تھا، جس کی نظر اتار اتار کر وہ تھکتی نہیں تھی۔ مریم نے اسے تکلیف پہنچا کر اپنی موت کو خود دعوت دی تھی۔ ہاتھ مت لگائیے گا اسے، بیوی ہے میری۔ شاہین بیگم نے اپنی پوری طاقت سے اسے تھپڑ مارا، ابھی مریم کے لگتا اس سے قبل ہی نہ جانے کہاں سے شاہمیر بیچ میں آ گیا اور تھپڑ بجائے مریم کے اس کے گال پر رسید ہوا۔ اگلے ہی پل وہ بھپر کر اپنی دادی کو دیکھ زور سے دھاڑا۔ شاہین بیگم نے دیکھا شاہمیر نے فوراً ہی اسے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اسے مریم کے آمن کو مارنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابراہیم بخش نے اسے باندی بنا دیا تھا، اس کی نظر میں بھی اس کا چاچا زونی کو جان سے مار کر بالکل ٹھیک کر رہا تھا۔ دوسری جانب سر پر لگنے کے باوجود بھی وہ فہیم کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دور ہٹو تم کمینوں۔ فیض بخش و فائز رانا بھی فہیم کو ہٹانے آئے، مگر ان دونوں کو ہی فہیم نے ایک ایک کر کے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ مرنے والا اور مارنے والا دونوں ہی رو رہے تھے۔ تیری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا مرنے سے پہلے کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ اس کی بیٹی کو میری ضرورت ہو تو میں اس کا ساتھ دوں۔ آج اقصیٰ دیکھ لے گی، میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ میں تجھے مار رہا ہوں کیونکہ یہی تیرے لیے سب سے بہتر ہے میری بچی۔ فہیم بخش دنیا کا پہلا باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کو پہلی بار محبت سے میری بچی کہا، بھی تو کب، جب اسے موت کی گھاٹ اتار رہا تھا۔ زونی نے بس اپنے باپ کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو اپنے رخسار پر گرتے دیکھے۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ اس کا باپ اسے پیار سے بلائے، کتنی حسرت تھی اسے کہ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی۔ باپ محبت نہ کرے تو بیٹی ویسے ہی مر جاتی ہے، کیونکہ بڑی حساس طبیعت کی مالکن ہوتی ہے وہ بھی نہ جانے کتنی بار مری تھی۔ آج جب وہ محبت سے مار رہا تھا تو وہ تیار تھی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے آخری بار آمن کو دیکھا، جو اسے اپنے باپ کا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں موند لیں، گویا موت کو گلے سے لگانے کے لیے بخوشی راضی ہوئی۔ اپنی ماں سے ملنے کی بھی تو جلدی تھی نا۔ اگلے ہی پل آمن نے مارے تیش کے فہیم کے سر پر پاس رکھا گلدان دے مارا۔ اس کے لگتے ہی فہیم کی پکڑ از خود ڈھیلی پڑی، وہ چکرا کر وہیں فرش پر گر گیا تھا۔ اس کے گردن چھوڑتے ہی زونی کو کھانسی لگی اور وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ فہیم! شاہین بیگم مریم کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی جانب لپکی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ فیض بخش اسے اپنے ملازمین کے ساتھ لے کر ہسپتال لے جانے کی نیت سے باہر بھاگا۔ آمن زونی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ابراہیم بخش کے حکم پر اس نے زونی کے کمزور وجود کو اپنے باہوں میں بھرا۔ نہیں، میں اپنی بہن کو نہیں لے جانے دوں گی۔ مریم آمن کو زونی کو لے جاتا دیکھ تیزی سے اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ شاہمیر سنبھالو اپنی بیوی کو۔ شاہین بیگم شاہمیر کو دیکھ غصے سے چیخیں۔ شاہمیر واقف تھا وہ چاہ کر بھی نہیں روک سکتے یہ سب۔ وہ مریم کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستے سے ہٹانے لگا۔ شاہمیر مجھے روکنے کے بجائے تم اسے روکو، وہ احتجاجاً زور سے اپنے شوہر پر چیخی۔ مریم چلو یہاں سے، وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی شاہمیر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز بچاؤ میری بہن کو۔ شہروز وہاں کھڑے کیا ہو، تم تو محبت کرتے تھے نا، محبت لالچی تو نہیں ہوتی، تم وہاں کرو پلیز۔ زونی نے حیرت سے سامنے کھڑے لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے اس سے زیادہ رو رہی تھی۔ کیوں وہ بار بار اسے اپنی بہن کہہ رہی تھی؟ کیوں وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو؟ وہ تو ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے تک نہیں تھے۔ شاہمیر! اس بار ابراہیم بخش کی رعبدار آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنی بیوی کو خود ہٹا لو، ورنہ ہم اس لڑکی کو باہر پھینکوانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ابراہیم بخش کے برہمی سے کہتے ہی شاہمیر مجبور ہوا اس سے زبردستی کرنے پر۔ آمن کو وہ کیا برا بھلا کہے، اس کا تو اپنا بھائی تک دغا دے گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے جھک کر مریم کو بوری کی طرح کندھے پر لاد لیا۔ چھوڑو مجھے شاہمیر، میں نے کہا چھوڑو، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، چھوڑو۔
وہ مسلسل شاہمیر کی کمر پر مکے برسا رہی تھی، مگر مقابل کی سخت جلد پر اس پھول جیسی مار کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلا سین، آمن آج 2 سال بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسے آج بھی یاد ہے کیسے آخری بار اس کی باہوں میں خون آلود عافیہ پڑی تھی۔ جیسے ہی اپنے ہی کمرے سے خوف آیا ہو اسے، پھر بڑی ہمت جمع کر بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ اس نازک اور کمزور لڑکی کو آہستگی سے اپنے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ امن اسے یوں ہی بیٹھ کر بغور دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار آمن کا دیکھنا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب ان کے درمیان سب بدل گیا تھا۔ اب وہ اس کی کزن نہیں رہی، اب وہ اس کی باندی تھی۔ اب وہ اس کی عزت نہیں تھی، اب صرف وہ اس کی سزا کی حقدار تھی۔ جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آمن کی نظر اس کے زخمی ہونٹوں پر تھی۔ انہیں دیکھنے کی نیت سے وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تو مقابل تیزی سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ مطلب صاف تھا، وہ نہیں چاہتی کہ آمن اسے چھوئے۔ وہ جب سے بھاگی تھی بس یہی تو ایک خوف تھا اس کے دل میں کہ آمن بخش اسے پکڑ کر باندھی بنا لے گا۔ مانا دیر سے ہی لیکن خوف سامنے آیا ضرور۔ جس کی بیوی بننے کے خواب آنکھیں دیکھتی تھی، آج اسے لڑکی کے کنیز بن کر اس کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ وہ اپنی حالت پر ماتم نہ کرتی تو اور کیا کرتی۔ تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں تمہارے، امن آہستگی سے کہتا بیڈ سے اٹھا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی زونی تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمن واپس آیا تو اسے زونی پورے کمبل میں لپٹی نظر آئی۔ کیا وہ اتنی جلدی سو گئی؟ آمن کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، اس نے خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ سر پر سفید پٹی بندھوا کر آیا تھا ملازم سے، تاکہ مزید سر سے خون نہ نکلے۔ باقی صبح ڈاکٹر کو دکھا دے گا جا کر، یہ سوچ لیا تھا اس نے۔ کچھ لمحے وہ کھڑا اس کے کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا گارڈن اب کیسا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کے پھولوں کو کسی نے پانی دیا یا نہیں۔ زونی جاگ رہی تھی مگر خوف کے مارے کمبل سے منہ نہ نکالا۔ آمن کا پورا خوبصورت باغیچہ اب اجڑ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ دل مزید پارا پارا ہوا۔ وہ خاموشی سے سوکھی زمین پر بیٹھ گیا۔ اب جا کے اس نے اجازت دی اپنی آنکھوں کو کہ آنسو برسا لیں۔ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب فہیم زونی کو مار رہا تھا، وہ لمحہ اس کے لیے زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ اس قدر دردناک کہ وہ دوبارہ اسے کبھی نہ جینا چاہے۔ ابھی وہ اپنے غموں میں مسرور تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ کال عافیہ نے کی تھی جو اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ نہ تو وہ زونی کو یہاں اکیلے چھوڑ سکتا تھا اور نہ عافیہ کو زیادہ دن وہاں۔ عافیہ، میں نے امبر کی امی کو کال کر دی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ تمہیں لینے آ جائیں گی۔ تم سامان پیک کر لو۔ بھائی جان، کہاں چلے گئے ہیں آپ اچانک؟ آپ کسی بڑی پریشانی میں تو نہیں پھنسے ہوئے نا؟ اگر ایسا ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں بہن ہوں آپ کی۔ عافیہ روحانسا ہو کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ارے پگلی، میں بالکل ٹھیک ہوں، خواہ مخواہ رونا دھونا مچانے کی ضرورت نہیں۔ کام سے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ، جلدی واپس آ جاؤں گا، فکر نہ کرنا۔ وہ بڑے پیار سے سمجھانے لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ عافیہ سے اس کی یادداشت جانے کے بعد دور ہوا ہو۔ اور زونی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ میں واپس آ کر دیکھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، کہا نا میں نے۔ پھر کچھ لمحے خاموشی کے بعد ایک گہرا سانس لے کر، بلکہ اصل میں نے زونی سے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ آمن کو اچانک ہی شرارت سوجی تھی۔ کیا؟ اس کا سیدھا سادہ بھائی جو شادی کا نام بھی لو تو چڑ جاتا تھا، اس نے بھاگ کر شادی کر لی ہے؟ عافیہ کو جیسے جھٹکا لگا ہو یہ سن۔ اسے اتنے بڑے حادثے کی امید نہ تھی۔ ہاں، اور اب اس کی پوری فقیر برادری میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ ہم صبح سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ واقعی؟ نہ کر یار، وہ بے ساختہ بولی۔ آمن نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ مانا وہ دیکھ نہیں رہا تھا مگر امیجن کر سکتا تھا کہ اس کی بہن اس وقت کس حال میں ہوگی یہ نیوز سن۔ بھائی جان، دھونی کو فائٹنگ بہت اچھی آتی ہے، جب اس کی فقیر برادری لڑنے آئے تو اسے ہی آگے کر دیجیے گا۔ عافیہ کے کہتے ہی آمن کی مسکراہٹ رنجیدہ سی ہوئی۔ میں مذاق کر رہا تھا، مزید دل نہ کیا اس مذاق کو کنٹینیو کرنے کا۔ جانتی ہوں بھائی جان، وہ مسکرا کر بولی۔ دروازہ بج رہا ہے، لگتا ہے انٹی آ گئی، میں فون رکھتی ہوں۔ نہیں، پہلے میری انٹی سے بات کروا دو۔ اس کے کہتے ہی عافیہ نے اس کی امبر کی والدہ سے بات کروائی۔ عافیہ امبر کے گھر رہنے چلی گئی ہے، یہ سوچ وہ اب تھوڑا سکون میں تھا۔ وہ خوبرو نوجوان واپس اندر آیا تو ابھی بھی زونی کمبل میں لپٹی نظر آئی۔ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ، اس نے کمبل اس کے چہرے سے جدا کر آہستگی سے کہا۔ زونی نے آنکھیں بند رکھیں۔ اٹھو زو، بس اس کا پیار سے زو کہنا تھا کہ ان بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کی سفید روشنی میں اس کی سفید جلد پر بہتا آنسو الگ ہی نمایاں تھا۔ وہ کیسے نہ دیکھتا، تو وہ جاگ رہی تھی۔ زو، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے آنسو صاف کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زونی تیزی سے اپنے ہاتھ سے صاف کر گئی۔ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ۔
وہ کھانے کی ٹرے لینے کے لیے ٹیبل کی جانب گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آمن کو اٹھانے کے بہانے موقع ملے قریب آنے کا، اس لیے وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کھلا دیتا ہوں۔ اس نے لقمہ بنا کر اس کے لبوں سے لگایا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اس لڑکی کے پاس، مگر پھر بھی کرنا چاہتی تھی کہ کیوں مجھے اپنے نکاح میں لینے کے بجائے باندی بنایا کالے بلے، کیوں؟ جو اس کے ساتھ ہوا وہ سب اس کی کرتوت تھی، جن کا پھل چکھ رہی تھی وہ۔ کیا منہ کھولو، آمن نے آہستگی سے کہا۔ وہ بہت نارمل دکھائی دیا زونی کو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زو، منہ کھولو۔ اس نے اب بھی نہ کھولا، صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی، حتیٰ کہ اس کا خوبصورت چہرہ اب دھندلا نظر آنے لگا۔ زو، چلو شاباش، کھانا کھاؤ، اس نے پھر کہا تو اس نے کھا لیا۔ آمن اگلا لقمہ بنا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگا اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر ہاتھ رکا ہو۔ تم کھلاؤ مجھے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے، اس نے بڑی نرمی سے فرمائش کی۔ زونی نے اپنی آنکھوں سے بے دردی سے آنسو پوچھے، پھر روٹی کا لقمہ چھوٹا سا بنا کر آمن کے لبوں سے لگایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کھایا۔ وہ خود اسے کھلانے کے بعد ہر بار اس سے فرمائش کرتا کہ وہ اسے کھلائے۔ زونی بھی بغیر کسی احتجاج کے کھلاتی رہی۔ کھانے کا دورانیہ ایک دوسرے کو کھلانے کے چکر میں 15 منٹ کی جگہ آدھے گھنٹے کا ہو چکا تھا، مگر کسے پرواہ تھی؟ وہ خوش اور مطمئن تھا کہ وہ چلبلی گڑیا اس کے پاس ہے، اس کے سامنے، صحیح سلامت۔ بس وہ چلبلا پن غائب تھا، یقیناً وہ بھی جلدی لوٹ آئے گا، اس امید کے ساتھ کہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ آمن کے کھانا رکھنے جاتے ہی وہ پھر مکمل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ واپس آ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کی الماری میں کپڑے پہلے سے سیٹ تھے۔ یہ دیکھ اسے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ آمن نے کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ ایک بار اسے فہیم کا خیال آیا، پھر سوچا باقی لوگ ہیں، وہ دیکھ لیں گے اسے۔ زو سو گئی؟ پیلے لیمپ کی روشنی میں اس نے کمبل سے لپٹے وجود کی جانب دیکھ استفسار کیا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اس لیے ناٹک نہ کرو سونے کا۔ اس وجیہہ نوجوان کے کہنے کے باوجود بھی کوئی حرکت نہ ہوئی تو مجبوراً اسے خود قریب آنا پڑا۔ اس نے کمبل پھر چہرے سے جدا کیا۔ زونی نے اب بھی سونے کا ناٹک جاری رکھا۔ اس کی نظر پھر جا کر اس کے زخمی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر تیل لینے گیا۔ آمن کے جاتے ہی زونی نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ دراز میں کچھ ڈھونڈتا نظر آ رہا تھا۔ اس حسین گڑیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے یہ اتنی رات کو؟ پروٹیکشن تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے تھوک گلے میں نگلا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا بچہ ایک کنیز کے ساتھ تھوڑی کرے گا۔ وہ شدید رنجیدہ ہوئی۔ آمن نے تو کوئی لحاظ ہی نہ رکھا محبت کا جو ان کے درمیان تھی، کیسے پہلی ہی رات اسے نوچنے چلے آیا ہے۔ آمن دراز بند کر کے جیسے ہی پلٹا، اس نے آنکھیں زور سے میچ لی، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر میچ لیتا ہے۔ کیونکہ لیمپ کی روشنی دراز تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ نہ دیکھ سکی کہ آمن نے کیا نکالا ہے۔ وہ واپس اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زونی نے آنکھیں نہ کھولیں۔ کچھ لمحے بعد اسے محسوس ہوا کہ آمن کی انگلی کا نرم و گرم لمس کسی تر چیز کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر لگا ہو۔ اس نے آنکھ نہ کھولی، وہ جو کر رہا تھا اسے کرنے دیا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی زبان پھیرتے ہی اسے محسوس ہو گیا کہ اس نے تیل لگایا ہے، اور اس خیال سے کہ وہ تیل لینے گیا تھا جان میں جان آئی۔ زو، پلیز ناٹک بند کرو، میں جانتا ہوں تم نہیں سو رہی، اٹھو یار۔ آمن کی آواز میں اس بار ذرا سختی تھی۔ مقابل نے مانو قسم کھا رکھی تھی وہ کچھ بھی بولتا رہے وہ آنکھ نہیں کھولے گی۔ اوکے، مت کھولو آنکھ، پھر میں تمہیں کس کر رہا ہوں، میرا ویسے بھی بہت دل چاہ رہا ہے۔ بس اس کا سنجیدگی سے کہنا تھا کہ زونی نے نہ صرف آنکھ کھولی بلکہ برق کی پھرتی سے اٹھ کر بیٹھی۔ مقابل اس کا ری ایکشن دیکھ زیر لب مسکرایا۔ اس نے آمن کی جانب دیکھا جس کی مسکراتی خوبصورت آنکھیں اسی کے وجود پر ٹکی تھیں۔ زونی نے دیکھا وہ تو اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہیں ہلا ہے، ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے زو، ہاتھ پکڑ سکتا ہوں تمہارا؟ بہت نرمی سے التجائیہ لہجے میں سوال کیا۔ زونی کو لگا یہ اس کے قریب آنے کا بہانہ ہے، سب کچھ اس کے حق میں تھا، پھر وہ بھلا کیوں ڈرنے لگا؟ وہ پھرتی سے واپس لیٹ گئی۔ ابھی کمبل منہ تک اوڑھنے کی نیت سے ہاتھ تھاما ہی تھا کہ مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے، اس دل فریب حسن والے نوجوان نے ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کی۔ مانا وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر وہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ اس کمرے کا آخری بار کا منظر وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ وہ پنکھا، اس سے لٹکا عافیہ کا بے جان و خون آلود جسم، ٹوٹی ہوئی LCD، گویا ہر ایک چیز فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے چل رہی تھی، جس کے سبب وہ خوف میں مبتلا ہوا۔ آمن کبھی زونی کے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہ کرتا۔
اگر وہ خود خوفزدہ نہ ہوتا۔ زونی نے پہلے چاہا کہ ہاتھ چھڑا لے، مگر اگلے ہی پل اس نے محسوس کیا مقابل کے ہاتھ تھامنے کی مضبوطی کو، جیسے کوئی بچہ ڈر جاتا ہے تو کسی بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح پکڑا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی، اسے کس بات کا ڈر بھلا؟ امن آنکھیں بند کر چکا تھا سونے کی نیت سے۔ زونی اس کا خوبصورت چہرہ پیلی لیمپ کی روشنی میں الگ ہی چمکتا دیکھ رہی تھی۔ اس وجاہت سے مالا مال کالے کرتے میں ملبوس نوجوان نے ظلم کیا تھا اپنی کنیز بنا کر اس کی جان پر، نہ صرف جان بلکہ خوابوں اور ارمانوں پر بھی، مگر اس کے باوجود وہ نہ چھڑا سکی اپنا ہاتھ۔ نہیں جانتی کیوں، بس نہیں چھڑا سکی۔ چھڑانا تو دور کی بات، وہ کوشش تک نہیں کر سکی چھڑانے کا۔ اوف اللہ، یہ کیا ہوا؟ امن کی کنیز بن گئی زونی۔ یار پلیز رائٹر صاحبہ، صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ امن نکاح کرنا چاہتا تھا، دادا صاحب نے نکاح کا منع کیا۔ امن راضی ہو گیا اس بات پر کہ وہ پھر سوچیں گے یہ محبت کرتا ہے سونی سے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا اور فائدہ اٹھائیں گے اس کی محبت دیکھ کر۔ تو اس نے نکاح نہیں کرا اور اس نے یہ شو کیا سب کے سامنے کہ وہ زونی کو سزا دینا چاہتا ہے۔ زونی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ اس محبت بھول چکا ہے اور اس کو اپنی کنیز بنا لیا ہے۔ یہ سب کچھ تو ایک اچھا اسٹوری میں آپ نے ایڈ کر لیا ہے، مزیدار سا ہے، لیکن پلیز اس کا ایٹ دا اینڈ یہی ہونا چاہیے کہ سونی اور امن کا نکاح ہونا چاہیے۔ پلیز عالیان اور زونی کا نکاح نہیں دیکھنا، مجھے نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ بھی پلیز کمنٹس میں بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگ عالیان اور زونی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا امن اور زونی کو۔ پلیز مجھے امن اور زونی کو ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی تھاؤٹ، شاید آپ کی تھاؤٹ یہ ہو، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ یہ مطلب آخر میں یہ لڑکی نکاح نہیں کرے گی، اس حویلی کے کسی بھی مرد سے نکاح نہیں کرے گی، لیکن میرے خیال سے اس لڑکی کو اس حویلی کے اس مرد سے نکاح کرنا چاہیے جو کہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے، اور اس قدر سچی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی مطلب جان تک دینے کے لیے تیار ہے، اور اس لڑکی کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا چاہیے یار پلیز۔ ایٹ دا اینڈ یہی ہونا چاہیے کہ امن اور زونی ایک ہونا چاہیے، نہ کہ عالیان اور زونی۔ اور شاہمیر اور مریم کے بیچ بھی ابھی غلط فہمی آ چکی ہے کہ مریم نے اسے استعمال کیا، جبکہ بیچاری مریم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ددیال ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر ناول پسند آ رہا ہو تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ بھی پلیز اپنی رائے سے آگاہ کریے گا کہ کیا ہونا چاہیے آگے۔ شاہمیر امن اور زونی کو ہونا چاہیے یا عالیان اور زونی کو؟ شہروز، عافیہ، شاہمیر اور مریم، ان کا تو پکا پتہ ہے، لیکن یہ جو ایک لڑکی اور دو لڑکے، یعنی ایک انار اور دو بیمار، ایک ہو گئی ہماری زونی میڈم، تو ان کے لیے ایک ہے امن صاحب اور ایک ہے عالیان صاحب۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔